नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। चाहिए तुमको मदद लो नमाज और सब्र से, शाक ये उन पर नहीं जिनके हैं दिल पिघले हुए, और अपने रब से उनको मिलना है जिन्हें है ये ख़याल, जानते हैं लौटना है उनको सूए जुल जलाल, जानते हैं लौटना है उनको सूए जुल जलाल। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन के साथ इशरत अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने समात फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 45 और 46 का मंजूम तर्जुमा, इसमें अल्लाह ताला कुछ बातों की तरफ निशानदही फरमाते हैं। एक तो ये कि मोमिनीन का ये वतीरा होता है कि मुश्किल के वक्त सब्र और नमाज से जो है वो मदद लेते हैं। और हम देखते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा था कि अगर कोई अहम उमूर दरपेश होते या कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप नमाज से मदद लिया करते। दूसरी जो बात अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ये कि मोमिनीन और सादिकीन के अलावा दूसरों पर नमाज गिरा है। तो ये बात भी सोचने वाली है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं अच्छा मोमिन हूँ या अच्छा मुसलमान हूँ लेकिन नमाज पढ़ने में टाल मटोल से काम लेता है, तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि वो मोमिनीन और सादिकीन की सफ़ में शामिल नहीं है। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं, बशारत देते हैं कि जो मोमिनीन नमाज अदा करेंगे खुशू व खुजू के साथ, सही तरीके से, सही औकात में, तो उन्हें दीदार इलाही नसीब होगा। भला बताइए इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है, इससे बढ़कर क्या तोहफ़ा और इनाम हो सकता है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए। अल्लाह हमें ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि आजकल हम नमाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, नमाज के अरकान के हवाले से। कल हमने रुकू और सजदा के हवाले से गुफ्तगू की, बहुत सी बातें मालूम हुई। आज हम बात करेंगे क़ैदा अखीरा के हवाले से कि इस हवाले से बहुत सी बातें हम जानेंगे। आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे शुरकाए गुफ्तगू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारी जो पहली मेहमान हैं, हम सभी ने बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में अपना मुद्दा नज़र, अपना मुद्दा, अपना मुतमय नज़र हम तक पहुँचा देती हैं और बड़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई फरमाती हैं। हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा अनीला फ़तेह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आमद का। नाज़रीन नाज़रीन कराम, मोहतरमा अनीला फ़तेह के साहिबा के साथ साथ मौजूद हैं हमारी आलिमा। आप सब इन्हें भी बहुत पसंद करते हैं। बहुत सादा और बहुत प्यारा अंदाज़ है और बड़े ही सादे अंदाज़ में बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी बात बड़ी आसानी के साथ हमें बता देती हैं। मोहतरमा कनीज़े फ़ातिमा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक, आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दो मेहमानों के साथ साथ नाज़रीन कराम ऑन बी पर यहाँ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ठीक ठाक है मुफ्ती साहब, अल्लाह की रहमत। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आपकी जानिब आते हैं कुछ ही देर बाद और इस वक्त हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। बात हो रही है नमाज के अरकान के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क़ैदा अकीरा। तो अनीला फ़तेह साहिबा, सबसे पहले तो आप ही से गुजारिश करूँगी कि देखिए, एक तो हमें नमाज की फ़जीलत के हवाले से जानना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितना भी जाने कम है, जितना भी इस बात को सुने तवज्जो करें कम है, क्योंकि हम बातें तो बहुत सुनते हैं लेकिन उस तरह से अमल नहीं हो रहा। एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरी बात ये मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी कि देखें, हम देखते हैं लोगों के रवैये कुछ इस तरह के हैं कि ये कहते हैं कि भाई अभी ज़िंदगी पड़ी है, इबादत कर लेंगे। बहुत से लोगों के ये रवैया, बहुत से लोगों से कहते सुना, लेकिन पलक झपकते में कैसे कैसे लोग चले जाते हैं। तो हमारा ये तर्ज़ अमल कैसा है, एक तो ये बता दीजिए, और दूसरे नमाज की फजीलत। मौला सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा कुरान पाक में नमाज की फ़जीलत और अहादीस से मुबारका की रोशनी से, कुरान मजीद की रोशनी से हम क्या बयान करेंगे, वो तो ख़ुद रब ताला ने बयान कर दिया। जब कादिर मुतलक ने अपने कलाम में बयान फरमा दिया है तो उसकी फ़जीलत तो उसी से साबित हो जाती है। इसी तरह हदीस पाक में भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा फिर सिर्फ यही नहीं फरमाया कि तुम नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, बल्कि साथ साथ अहकामात देने के साथ साथ उनके इनामात भी बताएं कि जब नमाज कायम करोगे तो फिर जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगा। जो खुशू खुजू के साथ, आजिज़ी इनकसारी के साथ मेरी बारगाह में आओगे तो मैं तुम्हें इनाम इकराम से नवाजूँगा। मैं तुम्हें दुनियावी भी सुकून अता करूँगा और तुम्हें आखिरत में भी तुम्हारे लिए जो है वो जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगी। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वस्जुद वक़्तल, कि
سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. یعنی نماز اگر ہم عبادات میں دیکھیں تو نماز اللہ رب العزت سے قرب کی طرف، اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. حضرت علی کا مجھے ایک کال یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کلام مجید پڑھتا ہوں، جب یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں. تو یعنی وہ ملاقات، وہ جیسے حدیث مبارکہ ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو ایک آپ کی معراج آپ کو بلندی پر لے جانے کی، آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لے جانے کا ایک راستہ ہے. اور اس میں سب سے اہم رکن سجدہ جو آپ کو اللہ کے اور نزدیک اور قریب کر دیتا ہے. تو اللہ پاک خود تو جا بجا فرما رہے ہیں کہ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. اور مسلمان اور مومن یہ ہے کہ وہ سے دور، یعنی بہت میکسیمم افراد نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ کیا ہمارا کھانا پینا چھٹ جاتا ہے؟ جیسے ہمارے لیے کھانا پینا اہم ہے اسی طرح ہمارے لیے نماز بھی اہم ہے. نماز فرض ہے. ہم نماز کو، یعنی اللہ پاک بلا رہے، ہر بار 5 دن میں 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور اس بلاوے پر ہم کبھی کان نہیں دھرتے. اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں، ایک صورت تو یہ کہ کان ہی نہیں دھرتے، یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، یعنی عماد الدین کہا گیا ہے نماز کو. اور دوسری طرف اگر ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری مشکلات دور نہیں ہو رہی، ہمارے دلوں کو سکون نہیں مل رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو پھر اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ پھر وہ نمازیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرما دے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو پھر ہم رک کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی اور کجی ہے. اللہ پاک نے تو صاف فرما دیا کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی، لیکن نہیں رکنا. جب تک مسجد میں ہیں، جب تک مصلی پر ہیں، ہم نماز ادا کریں. جیسے ہی وہاں سے ہٹے تو پھر اپنے کاموں میں لگ جائے، یعنی وہ کام جو ہمیں گناہوں کی طرف یا تو لے کر جا رہے ہیں یا ہم اس طرف مائل ہو رہے ہیں. تو دونوں چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ اگر نماز ادا نہیں کر رہے تو اس پر بھی ضرور سوچیں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کھانا پینا. اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر سے کامیابی حاصل کرو. تو اللہ کا ذکر نماز کے ذریعے، اور اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے جو ہم آج جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں. جب اس ذکر سے دور ہیں تو دلوں کا سکون بھی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نتائج مثبت نہیں نکل رہے، نتائج ہم بے حیائی سے نہیں رک رہے، اگر ہم گناہوں سے نہیں رک رہے، تو پھر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ایسا نہ ہونا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کیا بات ہے، تو ہمیں دونوں اعمال پر توجہ دینی ہے. بے شک. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی بہن، کون بہن بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بغل سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ہیلو. ہیلو. جی فرمائیے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال میرا یہ، جن کی ذات ہاشمی قریشی ہوتی ہے کیا وہ سید ہوتے ہیں؟ اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ اور ان کی اصل ذات کیا، مطلب یہ جو سید ہوتے ہیں ان کی اصل ذات کیا ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. اچھا کنیزہ فاطمہ صاحبہ، آپ کی جانب آئیں گے. ہمیں یہ بتائیے، دیکھیے ایک تو انیلہ فتح صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ جتنا کھانا اہم ہے اتنی ہی نماز اہم ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے، اگر یہ کہیں تو بھی درست ہوگا، کیونکہ پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اتنی اہمیت کھانے کو دیتے ہیں. ایک ماڈرن ریسرچ میں پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صرف یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں. مطلب یہ زندگی اللہ نے یہ مقصد بنایا ہے. ایک تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دوسرے، نماز کی فضیلت میں کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ خوش و خضوع ہم کہتے ہیں نا، خوش و خضوع سے نماز ادا کریں، تو اس کے صحیح معنی کیا ہیں، لفظی معنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے. اور کچھ نماز کی فضیلت کے حوالے سے کہ دعا سے میں چاہوں گی کہ میری دعا یہی ہے کہ جو کچھ آپ لوگ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اسے ایک اہم رکن کا درجہ حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے جا بجا کلام پاک میں نماز کی فضیلت بیان کی ہے، اور مختلف طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، الذین هم عن صلاتهم خاشعون.
وہ جو اللہ رب العالمین کے حضور نمازیں خشوع سے ادا کرتے ہیں، اور تو خشوع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور حاضر ہو۔ اس کا بنیادی جو لغوی معنی ہے وہ ڈرنا، خاشع ہے، قلب خاشع ہمیں عطا فرمائے، یعنی ڈرنے والا دل، خوف خدا رکھنے والا دل اللہ رب العالمین جل مجدہ عطا فرمائے۔ تو خشوع سے مراد یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور حاضر ہو، جس طرح ہم جسمانی طور پر اعضاء جو ہے وہ اس کے حضور ظاہری طور پر حاضر ہیں، تو اس طرح دل میں بھی دنیاوی خیالات نہ ہوں بلکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا ہی خیال ہو۔ پھر انہی سے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہ ہوں بلکہ فقط نماز کا ہی خیال ہو، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ ڈرنا، خضوع سے مراد یہ ہے کہ اعضاء جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں، یعنی اعضاء بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور جھکتے ہیں، خضع یخضع سے ہے جھکنا، یعنی جب ہم اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اعضاء بھی جو ہے وہ اس کی بندگی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خشوع خضوع کا یہ معنی ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں طرح جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائے اور دل بھی صرف اسی کی جانب متوجہ ہو۔ بے شک اگر نماز کی فضیلت کے حوالے سے صرف ایک یہ بھی بات جان لینا تو ہماری نمازیں سنور جائیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمیں یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں پردے کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ فرمائیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پردہ کیسا تھا؟ ان کے پردے کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ اچھا مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ لوگ کیسے پردے کرتے تھے؟ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور آپ سے یہ رہنمائی جاننا چاہیں گے، یہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے اور تشہد کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ قاعدہ اخیرہ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی ہو جیسے مغرب کی یا فجر کی نماز، یا 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے واجبات ہوں، آخری رکعت میں جب بیٹھا جائے گا، چاہے وہ دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی رکعت ہو، آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو اس بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ نماز کے ان ارکان میں سے ہے، یعنی فرائض میں اس طرح سے شامل ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ نہ ہوا درست انداز میں تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرض رہ جائے گا تو فرض کے رہ جانے کی وجہ سے نماز مکمل طور پر ادا نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے بیٹھنا وہاں پہ بقدر تشہد بیٹھنا، یعنی التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک اتنا جو پورا وقت ہے، یعنی جتنا وقت اس کو پڑھنے میں لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بیٹھنا یہ فرض ہوگا، اور التحیات سے لے کر و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ تو لہٰذا ہر ایک کے لیے ہم یہ متعین نہیں کر سکتے کہ وہ 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ، ہر ایک کی اپنی اسپیڈ اور ہر ایک کے پڑھنے کا انداز ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے اتنی دیر تک قاعدہ کرنا اس کے لیے فرض ہوگا، اور اتنی مقدار کا پڑھنا اس کے لیے یہ واجب کے درجے میں آ جائے گا۔ اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، اور قاعدہ اخیرہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قاعدہ اخیرہ کرنے کے بجائے کوئی اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو لہذا پھر ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں، یعنی اگر واپس نہ لوٹا اور پھر سجدہ صاحب جو طریقہ انشاءاللہ کی ذکر کیا جائے گا، اگر اس نے مکمل طور پر اس کو ادا نہ کیا تو بعض صورتوں میں نماز کے فساد کا حکم بھی جو وہ دے دیا جاتا ہے، اس کو پھر وہ نماز مکمل کرنے کے بعد، یعنی ان رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت اور ملا لے گا علاوہ مغرب کے، اور پھر وہ باقی نماز جو ہے اپنی جو فرض ہے اس کو وہ دوبارہ سے وہ ادا کرے گا۔ تو قاعدہ اخیرہ اور جو تشہد کا آپ نے ذکر کیا، تو قاعدہ اخیرہ سے مراد نماز کو مکمل کر کے بیٹھ جانا، یہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں التحیات پورا پڑھ لیا جائے جس کو تشہد کہا جاتا ہے، تو اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہوا، اور اتنا پڑھنا اس کے لیے یہ واجب کے درجے میں ہوا۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ جو ہے نا کہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں، ایک تو اس کی فضیلت بتائیے ہمیں، دوسرے خواتین کی جو انگلیاں ہیں وہ تشہد میں نیچے ہونی چاہیے گھٹنے سے یا اوپر، یہ اس کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن، کیا فرمائیں گی؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو اذان کے کتنے ٹائم کے بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ بات تو ویسے ہم کر چکے ہیں, آپ دیکھا کریں ہمارا پروگرام جو ہے نا, تو کافی باتیں جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ ایسے سوال آپ کرتے ہیں کہ جس پر گفتگو ہو چکی ہوتی ہے. بہرحال اس کو ہم مختصر کر کے ضرور بتا دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب, ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے, دوسرے ہمارے مطلب انگلیاں جو ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ جی میں یہ عرض کروں کہ ایک تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو خواتین کا ایک تو بیٹھنے کا مکمل ایک طریقہ ہے جس پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی آگے. لیکن جب خواتین کو بیٹھنا ہے تو ہمارے یہاں یا مردوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے, اہمیت کی حامل ہے کہ بعض اوقات جب وہ اپنے زانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں پر تو یہ انگلیاں نیچے کی طرف ہوتی ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ یہ زانوں کے اوپر بالکل ہاتھ ہونے چاہیے. بعض روایات کے مطابق صحیح حدیث کے مطابق کہ حضور نے ان پر سختی فرمائی کہ جو انگلیاں زانوں سے نیچے کی طرف گھٹنے کی طرف نیچے چلی جاتی ہیں تشہد میں بیٹھتے وقت, تو فرمایا کہ یہ انگلیاں گویا کہ جہنم کی طرف ہیں, تو لہذا ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. اور تشہد جب پڑھا جائے گا تو التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب اشہد اللہ الہ جب کہیں گے تو اشہد پہ جا کے اس طریقے سے حلقہ بنا لیں, اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی کو گرا دیا جائے گا, یعنی اٹھایا جائے گا اور اللہ گرا کر ہاتھ کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انگلی کو بعض اوقات اشہد لا الہ الا اللہ کے اس طرح رکھ لیا جاتا ہے, بعض اوقات یہ یوں کیا جاتا ہے, تو یہ قطعاً جو ہے وہ مناسب معاملہ نہیں ہے. یا بعض اوقات انگلی کو اسی طریقے سے رکھے رہنے دیتے ہیں, تو یہ نہیں, اشہد الہ الا اللہ کہہ کے ہاتھ کو بالکل سیدھا کر دیا جائے. نارمل حالات میں اس طرح بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے رہیں گے. تو یہ ہے فضیلت کے اعتبار سے کسی حدیث سے میں نے اس طرح کی فضیلت نہیں پڑھی کہ انگلی اٹھانے میں باقاعدہ کوئی فضیلت ہو, لیکن اب یہ منقول بہرحال یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اشہد اللہ الہ پر جو ہے وہ انگلی کو اٹھایا جاتا ہے اور اللہ پہ اس کو گرایا جاتا ہے. گویا کہ یہ شہادت دی جاتی ہے اس طرف اور شہادت کی انگلی سے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. تو غالباً یہ اس طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اسی لیے اس کو اعمال مستحبہ میں یا بعض علماء نے سنت میں شمار کیا, اس کو واجب میں بھی شمار نہیں کیا. یعنی اگر کسی نے تشہد پڑھتے وقت انگلی کو نہ بھی اٹھایا تو ایسے نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ اس کی نماز درست ہو جائے گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا, یہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نا, تو ماڈرن ریسرچ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے, اور اسپیشلی ہمارے نماز کے جتنے بھی ایکشن ہیں تو ہارٹ پیشنٹ کو جو ایکسرسائزز بتائی جاتی ہے وہ پورے وہی ہیں. تو اگر ہم نماز صحیح سے ادا کر لیں تو ہمارا ہارٹ بھی صحیح رہے گا, صحت بھی صحیح رہے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے بہن, آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں پلیز. جی میرے ٹی وی کا بالکل والیوم بند ہے. مجھے مفتی صاحب سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جب حج کے موقع پہ ہم لوگ جاتے ہیں, اور جیسے میں نے سنا ہے, ظاہری بات ہے ہمیں تو اتنا قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ نہیں ہے جتنا کہ مفتی صاحب کو, تو وہاں پہ جو سنا ہم نے کہ سارے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو کیا اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ اوہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں بات سے سیدہ عذرا ناہید بات کر رہی ہوں. جی 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 جی. تو میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب سے یہ کہیے گا کہ مجھے یہ بتا دیں, اگر کوئی نماز سیکھ رہا ہے جسے سکھایا جاتا ہے کسی خواتین تو ان نے اگر نماز کے دوران کہا جائے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ایسے, تو وہ اگر قبول کر لیتی ہیں ہمارا لقمہ تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے. تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے, اور خواتین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اتحیات میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی جب اٹھائی جائے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی انگوٹھے کے ساتھ ٹچ کر کے جہاں نشان سا بنا ہوا وہاں تک اور گول دائرہ سا بنایا جائے, اور اسی طرح ہی پوری نماز آپ مکمل کر دیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سوال میرا یہ ہے میری بہن کہ مجھے آپ یہ ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ اگرچہ کوئی نماز میں بار بار, مفتی صاحب سے کہیے گا, بار بار اگر ان کو بھول ہو جاتی ہے, بار بار سجدہ صاف کیا جائے ہر نماز کے دوران, بس یہ یاد مجھے بتا دیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ناظرین کرام، بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، اور نماز کے ایک آخری رکن قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمیں ایک بات بتائیے محترمہ انیلہ فتح صاحبہ کہ اگر قاعدہ اولیٰ کرنا بھول گئے تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ چیز کہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہوتی ہیں اور ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں درمیان میں، تو اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر ہم قاعدہ اولیٰ کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیز ضرور بتا دیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تحیات پڑھ کے یعنی تشہد پڑھ کے پھر ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے اور پھر اپنی نماز باقی تحیات سے مکمل کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، قاعدہ اولیٰ میں کچھ دیر بیٹھے، بقدر تشہد اور تحیات نہ پڑھی تو اس صورت میں قاعدہ ادا ہو گیا کہ نہیں؟ کہ قاعدہ مانا عربی میں قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور تشہد میں چونکہ یہ التحیات للہ والصلوات اور عبدہ و رسولہ تک کی پوری عبارت پڑھی جاتی ہے، اسے تشہد کہا جاتا ہے، اور اس میں چونکہ شہادت دی جاتی ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ایک واحد ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی، تو اس وجہ سے بھی اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں بیٹھے اور تشہد نہ پڑھی، یعنی ہم بیٹھ گئے اور تشہد نہ پڑھی اور اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتی ہے، تو اس میں قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب ادا نہیں ہوا، چونکہ تشہد پڑھنی یعنی التحیات پڑھنی جو ہے وہ واجب ہے، تو چونکہ واجب ادا نہیں ہوا اس لیے اب نماز میں سجدہ سہو کیا جائے گا، اور سجدہ سہو کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بیان ہو گیا کہ تشہد پڑھنے کے بعد اگر درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد، یعنی بہتر ہے درود پاک اور دعا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی، صرف تشہد پڑھی اور تشہد پڑھنے کے بعد داہنی جانب یعنی سیدھی جانب سلام پھیر کر دوبارہ سجدے 2 کرنے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنی ہے، اور پھر درود پاک اور دعا پڑھنی بھی بہتر ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، تو اس سے جو ہے وہ سجدہ سہو سے اگر کوئی بھی نماز میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے واجب بھی چھوڑ دیا اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تو اب نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ واجب الاعادہ سے مراد یہ ہے کہ نماز اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اوکے، اچھا، واقعی یہ بات ہے کہ کئی مرتبہ ہم اس طرح بھول جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، تو اللہ اور تعالیٰ نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، پہلا قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے جو ہم 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اس میں بھی تشہد پڑھی جاتی ہے، اور پھر جب لاسٹ میں بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اخیر مانا آخری قاعدہ، آخری قاعدہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں پھر تشہد کے ساتھ ساتھ درود پاک اور دعا پڑھ کر پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ ویسے دیکھیں ہماری نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ اس میں ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں دعا اور بھی کر وہاں رہے ہیں۔ سے جواب بھی آتا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، کیا کمی رہ گئی بھائی اس میں؟ اور درود کے حوالے سے تو بڑی پیاری بات ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہاں سے ایک تو قبول ہی قبول ہوا، ٹھیک ہے نا، دوسرے جب درود قبول ہوا تو ہماری نماز بھی قبول ہو گئی، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ کہ وہاں سے جواب آتا ہے۔ اب یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سن سکیں، لیکن اس کے صدقے میں ہمارے کام پورے ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے، کامرانی ملتی ہے، ہماری آخرت دنیا سنور جاتی ہے۔ نماز ایک جامع عبادت ہے، مطلب اس میں تمام عبادات جو ہے وہ ان کا مجموعہ ہے، یہ اس میں تمام عبادات اکٹھی کر دی گئی ہیں، دعا ہے، درود پاک ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی وحدانیت اور رسالت کی گواہی ہے، قرآن کریم کی قرأت ہے، پھر تسبیحات ہے، تو قرأت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، تو کیا نہیں ہے، بڑی پیاری عبادت ہے، اگر اس کو دل سے کر لینا تو سب سے بڑی بات یہ کہ دل کو جو سکون ملتا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، اور تو بے تحاشا انعام ہے، دنیا سے شروع، موت کے وقت، پھر قبر کے وقت، پھر روز حشر، مطلب انعامات جو شروع ہے سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہی والی بات ہے نا کہ جسے نماز کی اہمیت اور اس نماز میں لذت ملنے لگے تو پھر اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اور ایک جو فضیلت بھی تشہد میں انگلی اٹھانے کی جو اس روایات میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ انگلی اٹھتی ہے تو یہ شیطان پر نیزے کی طرح لگتی ہے، یعنی وہ آپ وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور بار بار یہ عمل 5 وقت دن میں کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ شیطان کی طرف نیزا کوئی جا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، مطلب ایک یہ بھی بات ہو گئی، پھر دل کو بھی مضبوطی مل رہی ہے، تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ انسان نہیں سمجھتا، یعنی ہماری جو بھی آپ سمجھیں، لیکن اللہ رب العزت ہر طرف سے بخشش اور رحمت کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت بے شک وہ گناہ کرے، یعنی گناہ کے بعد بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو روایات میں آتا ہے آقا نے فرمایا
ایک خزاں کے موسم میں ایک جھاڑی کو ہاتھ میں ہلاتے ہیں اور پتے گرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پابندی سے نماز پڑھے اور ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھے تو جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں اس طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ کاش ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جائے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں، باطنی اور ظاہری جو آداب ہیں، جو احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری نمازیں ہو جائیں تو کیا بات ہوگی۔ مفتی صاحب، ہماری بہن نے ہم سے سوال کیا کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر وہ بار بار بھول جاتی ہیں، ایک تو ہمیں یہ بتائی کہ کوئی خاص عدد ہے کہ بھئی ایک دفعہ بھول گئے تو چلے معافی ہے، 3 دفعہ بھول گئے تو چلے، تو اس سے آگے اگر بھولیں تو پھر کیا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے نماز میں بھولنے کے اعتبار سے نسیان ہو جانا، بھول جانا کسی معاملے میں، تو بھولنا 2 طرح کا ہے۔ یا تو کسی فرض میں تاخیر ہو گئی، یعنی جیسے تلاوت شروع کرنی تھی، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت کا آغاز کرنا تھا، ابھی تلاوت کرنا فرض ہے، قیام کے بعد تلاوت کرنا فرض ہے، اب وہ اتنی تاخیر ہو گئی جو 3 رکن کی مقدار، یعنی ایک رکن کی مقدار، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھیے کہ فرض میں تاخیر ہوگی، تو اس کی صورت ایک تو یہ صورت بنی، دوسرے کہ خدا نخواستہ کوئی واجب ترک ہو گیا، جیسے قاعدہ اولیٰ کی بات ہو رہی ہے، 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں جو پہلا قاعدہ کیا جاتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیا، یعنی بھول گیا، اس کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے وہ رہ گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ فرض میں تاخیر ہونا، ایک رکن کی مقدار یعنی 3 تسبیح سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یا پھر کسی واجب کا چھوٹ جانا، یہ اب سجدہ صحف کو لازم کر دیتا ہے، اور اگر ایک سے زائد واجبات بھی چھوٹ گئے تب بھی صحف کے 2 سجدے تمام کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک جگہ تاخیر ہوئی فرض کی، پھر واجب چھوٹ گیا، پھر دوسرا کوئی واجب چھوٹ گیا، تو خدا نخواستہ یہ کہ ہر ایک کے لیے پھر الگ الگ 3 مرتبہ سجدے کیے جائیں، بلکہ قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھیں گے تو اس وقت تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھر کے اور صحف کا طریقہ بیان ہوا تو سجدہ صحف ادا کر لیا جائے، تو تمام جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھول ہوئی ہے، ان تمام کی تلافی ہو جائے گی۔ اوکے، اچھا ایک بات اور ہے، ایک بات ہم آپ سے اور بھی پوچھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم کال لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ ایک تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اگر نہیں بند ہے تو پلیز۔ جی بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو جی جی فرمائیے۔ ہلو ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ ہلو، شاید کوئی پرابلم ہو رہی ہے ان کے لائن میں۔ اوکے، کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ تو مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آج کل تھوڑا سا یہ سیزن بھی کچھ اس طرح چل رہا تھا، اب تو تھوڑا سا کچھ بہتر ہوا ہے کہ فلو ہو گیا یا کچھ اس طرح نا، اب آپ بار اپنی ناک بھی صاف کرنی پڑ رہی ہے، یا اگر مچھر آ کے بیٹھ گیا آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم کر سکتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار، کیا اس کا بھی کوئی خاص وہ ہے؟ یہ دیکھیں کہ مطلب وہ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کو حرکت اس انداز سے دے دی جائے کہ جو عمل کثیر تک نہ پہنچے، عمل قلیل شمار کیا جائے۔ اب عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں، اور جو محتاط علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ ہاتھ کو حرکت دی، یعنی ایک مرتبہ جیسے قیام کی حالت میں ہے، ایک مرتبہ ہاتھ کو حرکت دی، دوبارہ لے کر آ گئے، پھر حرکت دی، دوبارہ لے کر آ گئے، اب تیسری مرتبہ حرکت دیں گے تو پھر جو ہے وہ قیام یعنی ایک رکن میں 3 مرتبہ ہوا یہ عمل، تو لہذا نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن فی زمانہ چونکہ خشوع و خضوع بہت کم ہے، تو لہذا ہم اس رائے پر جائیں گے کہ جو علماء کرام کی جنہوں نے مزید آگے بڑھ کے یہ کہا کہ نماز میں کوئی بھی ایسا عمل اختیار کیا جائے کہ دیکھنے والے کو یہ سامنے سے گمان حاصل ہو جائے، یعنی یقین کے درجے میں وہ چلا جائے کہ بھئی واقعی یہ شخص نماز میں موجود نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر لینا، یا دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو سیٹ کر لینا، یا اپنی آستینیں وغیرہ صحیح کر لینا، یا گھڑی وغیرہ کو صحیح کر لینا، رنگ وغیرہ کو دیکھ لینا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ اندازے جو نماز میں عام طور پہ نہیں کیے جاتے، تو کوئی بھی ایسا عمل کہ دیکھنے والے کو اس حد تک گمان پہنچ جائے، فقط شک نہیں، یعنی ہلکا سا نماز پڑھنے فوراً نہیں نماز پڑھنے بھائی، لیکن یار نماز پڑھنے کیا کر رہے ہیں، یعنی اوپر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، دوپٹہ سیٹ کر رہے ہیں، یا مطلب کوئی صاحب ہے وہ اپنی داڑھی کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے ویسٹ کوٹ صحیح کر رہے ہیں، کپڑے صحیح کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا انداز کو اختیار کیا کہ جو سامنے والے کو شک کے بجائے یقین کے درجے میں لے کر کے آ جائے کہ واقعی اس شخص نماز میں ہے یا نہیں، اور اس حد تک چلا جائے یقین کا درجہ کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، تو اب اس صورت میں تو کنفرم ہے کہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس کو بعض اوقات جب بیان کرتے ہیں تو یہی ہم ذکر کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایک رکن میں ہاتھوں کو حرکت نہ دی جائے، لیکن تراویح ہے یا طویل نماز کو ادا کی جا رہی ہے تو اس میں دائرے کے قیام طویل ہوگا، رکوع سجدہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، رکوع سجدہ طویل ہوگا اس میں، تو اگر اس میں 3 مرتبہ حرکت دے لی، یعنی 1 آدھ منٹ کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر 1 آدھ منٹ کے بعد اس طرح کا معاملہ ہوا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ نماز میں نہیں ہے، اور ویسے بھی خشوع و خضوع اس وقت کم ہے، تو لہذا ہر ایک کی کیفیت کو دیکھ کے محتاط رائے یہی ہے
کہ جب تک کہ اس درجے پر ہم نہ پہنچ جائیں کہ سامنے والا نماز میں نہیں ہے اس وقت نماز کے فساد کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون اپنا دوپٹہ جو ہے سیٹ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے یہ کہ اگر نمازیں موجود نہیں ہیں تو اس حوالے سے جو ہے مسئلے کو جب وہ کلیئر کر لیا جائے کہ وہ 3 مرتبہ ایک رکن میں ہاتھ ہلانا اور پھر دوسرا یہ کہ اس انداز کو اختیار کرنا کہ جو نماز میں عام طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا تو اب یہ صورت نماز کے فساد کا باعث بن سکتی ہیں. دوسرا میں پہلے سوال میں ایک چیز اور جو ہے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض میں تاخیر اور واجب کا ترک یہ تو سجدہ صاحب کو لازم کر دے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی یا سجدے میں سجدے کی تسبیح نہیں کی تو لہذا اب اس صورت میں اس سے سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ ترک سنت سے کراہت تنزیہی کا حکم تو آ جائے گا لیکن ایسی کوئی یہ غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے فساد کا یا نماز میں سجدہ صاحب کا جو وہ حکم جو وہ دے دیں. تو لہذا فرض میں تاخیر یا واجب کو ترک کر دینا. اور اسی طرح علماء نے جو وجوبات نماز میں سے ایک اہم ترین بات لکھی ہے وہ ہے تعدیل ارکان. اچھا تعدیل ارکان کے حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں نے السلام. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً نماز پڑھنی چاہیے یا کچھ انتظار کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ سوال تو ویسے آ چکا ہے ابھی. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسری اذان کا ٹائم ہونے لگے تو اس سے کتنی دیر پہلے نماز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کی تھوڑی بعض خواتین قرات کے ساتھ تھوڑی آواز کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں تو وہ مطلب جائز صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں کال کی ہے. اچھا انیلا فتح صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. اچھا آپ ہمیں بتا رہے تھے تعدیل ارکان کے حوالے سے, آپ اپنی بات مکمل کریں تو ہم اپنی عالمات سے بات کریں. میں تعدیل ارکان کے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان یعنی ایک رکن سے جب دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا ہے تو اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے. یعنی ایک سجدہ مکمل کیا اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں تو دوسرے سجدے میں یہ نہیں ہو کہ اٹھے فوراً اور کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے, یا رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے رکوع سے تھوڑا سا اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے. ان کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا. تو اگر اس میں بھی تعدیل ارکان میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بھی سمجھیے کہ واجب کا ترک ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات. اچھا انیلا فتح صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ سجدہ سہو کے بعد اگر تشہد دوبارہ نہ پڑھا تو کیا حکم ہوگا؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ اس طرح مختصر کر کے بتا دیں کہ ہمارے ناظرین کی سمجھ آ جائے بات. سجدہ سہو کے بعد اگر تشہد نہ پڑھا, اور تشہد پڑھنا واجب ہے, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ واجب کے ترک پر سجدہ سہو لازم آتا ہے, اور پھر ہم نے ایک تو سجدہ سہو کیا اور پھر اس کے بعد بھی تشہد نہ پڑھا تو پھر نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اوکے اچھا ٹھیک ہے. کنیز فاطمہ صاحبہ ہمیں مختصراً پلیز بتا دیجیے کہ اگر بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے تو پھر دوبارہ سجدے کی ادائیگی کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز کو ختم کیا جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب آخری میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ حج پر جو ہے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو حقوق اللہ حقوق العباد کیا معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق العباد کے بارے میں خاص طور سے بتائیے. جی حقوق اللہ تو دیکھیں معاف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیے. پھر حقوق العباد کی دعا کی گئی تو وہ میدان عرفات میں وہ اس دعا کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا, لیکن مزدلفہ جو 10ویں شب ہوتی ہے اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد بھی ان بندوں کے معاف کر دیے جائیں گے. اس لیے حاجی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کی رقمیں ہڑپ کر لیں, یہاں پہ سود کا لین دین کریں اور وہاں حج کرنے جائیں, حج پہ گئے سارے حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے, حقوق العباد بھی معاف ہو گئے, سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ کسی پر اگر قضا نمازیں ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا حقوق اللہ کے اعتبار سے. اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی حقوق اللہ کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. حقوق العباد میں اگر کوئی لین دین کا معاملہ تھا تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن وہ جو ادائیگی ہے وہ ذمے پر باقی رہے گی اور ان کو ادا کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں بہت اچھا جواب دیا. اور واقعی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ تو واقعی جب واپس آتے ہیں تو اتنا چینج ہوتا ہے، اور کچھ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جی جیسے رقم علی یا کوئی اور کام اس طرح کے غلط جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو. تو بہرحال آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے نماز کے ایک رکن قاعدہ عقیرہ کے حوالے سے. بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. اور جب ہم بات کرتے ہیں نماز کے حوالے سے تو جتنے انعامات ہیں سزائیں بھی اتنی ہیں بے نمازی کے لیے. جو نمازی کے لیے انعامات ہیں اسی کا اگر ہم الٹا کر لیں تو بے نمازی کے لیے سزائیں ہیں. جیسے کہ جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. بے نمازی کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے صالحین کی نشانی ختم ہو جاتی ہے، نور نہیں ہوتا. اور نمازی کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے، صالحین کی نشانی ہوتی ہے، اور عمر میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. اور یہ برکات جو ہے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ موت کے وقت، قبر کے وقت، روز حشر کے وقت. اسی طرح سزائیں بھی بے نمازی کی اسی طرح سے ہیں. تو یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کیا ہم وہ سزائیں پائیں گے یا پھر ہم ان انعامات کے حقدار بننا چاہیں گے. یہ بات ہمیں سوچنی پڑے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.